हुकूमत अवाम का पेट चीरने के इकदाम शुरू कर चुकी है। जाने बात किस शय के बेचने तक जाके रुकेगी। ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ और मौलाना जरदारी मुलाकात में किसके रंग उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल में होने वाली किन खौफनाक तब्दीलियों का तज़किरा किया है। बरतानिया पर किस हवाले से प्रेशर बढ़ाने पर गौर हो रहा है ताकि इमरान खान का तज़किरा कम हो सके। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशस्तें हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इकदाम उठाया है। अरशद शरीफ शहीद के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला जारी किया है। आप सब पर सलामती हो। कतील शिफाई का लिखा हुआ है, रक्स करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में, हमने खुश होके भंवर बांध लिए पांव में। उनको भी है किसी भीगे हुए मंजर की तलाश, बूंद तक भी ना बो सके जो कभी सहराओं में। ऐ मेरे हम सफरो तुम भी थके हारे हो, धूप की तुम तो मिलावट ना करो छांव में। जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट ना जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। हौसला किस में है यूसुफ की खरीदारी का, अब तो महंगाई के चर्चे हैं जुलेखाओं में। जिस ब्राह्मण ने कहा है कि यह साल अच्छा है, उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल से अब तक एक मुलाकात कि जिस मुलाकात के बारे में यह कहा गया कि यह मुलाकात जो है ये अपोजिशन के लिए मुश्किल डाल देगी। अपोजिशन के लिए किस हद तक मुश्किल डालेगी या हुकूमत किस हद तक मुश्किल में पड़ी हुई है, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज गुफ्तगू की। उन्होंने अदालत के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारे के मंजूर नज़र मोहसिन नकवी के पास क्या क्वालिफिकेशन है कि पहले उसने फ्रॉड इलेक्शन करवाए, फिर क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप में 8वें नंबर पर आई और अब बांग्लादेश से भी हार गई। ये उन्होंने बात बांग्लादेश से हार वाले मामले पे की। फिर बलूचिस्तान वाले मामले पे उन्होंने कहा बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बदअमनी है, जराइम के अंदर इजाफा हो रहा है, लोग रुट रहे हैं और 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की, ना तो अखराजात में कमी की, ना आमदनी के अंदर इजाफा किया, कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं, बहुत सारा गरीब अवाम पे डाल दिए। फिर उन्होंने ये भी बात की, वो जो उस दिन की थी कि जब इन्हें लगे कि एस्टैब्लिशमेंट से मेरी बात होने लगती है तब इनके रंग उड़े होते हैं। उन्होंने कहा मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, अगर होगी तो पाकिस्तान आइन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खातिर होगी। हुकूमत खुद कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार 2 शख्सियात होंगी। जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, जेल में तमाम अमले को तब्दील कर रहे हैं और सख्तियों पे सख्तियां करे चले जा रहे हैं। लगता है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान आगाज जब उसका हुआ था तो इमरान खान साहब ने आगाज पे एहतजाज कर दिया। उन्होंने एहतजाज इस ज़मन में किया कि जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के जो रिपोर्टर थे उनको कवरेज से रोक दिया गया था, जिस पे उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा ये दोनों सहाफ़ी जो हैं वो मुतवाज़िन रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें क्यों रोका गया। ये उन्होंने जज साहब से कहा। उन्होंने कहा जी सारे सहाफ़ी आएंगे तो समाअत चलेगी, मैं नहीं समाअत का हिस्सा बन रहा। तो उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को कवरेज से रोकना जो है वो ओपन ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। जब उन्होंने ये बात की तो फिर जज साहब ने कमरा अदालत में मौजूद जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको हिदायत जारी की। उन्होंने कहा जी जिन रिपोर्टर्स को बाहर रोका गया है उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जाए। कमरा अदालत में मौजूद जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी कवरेज में रुकावट से मुतल्लिक दरखास्त जमा करवा दी। अदालत ने इस ज़मन के अंदर जेल इंतजामिया को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने की हिदायत कर दी और कहा कि रोक टोक नहीं होगी। जब अगर अदालत इस बात की इजाज़त दे चुकी है कि ये ओपन ट्रायल होगा तो इस ज़मन के अंदर ओपन ट्रायल ही होगा, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो बात की कि मेरा किसी के साथ राब्ता नहीं हो रहा, तो इस ज़मन के अंदर उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उसको ये कह दिया कि मखसूस नशस्तों का जो फैसला है उस पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पे अमल करे, इसका हुक्म जो है वो आपने सुप्रीम कोर्ट से लेना है। अब इसमें 2 तरह की बातें, एक ये कि बात नहीं हुई तो अदालती मंजरनामा है, एक ये भी है कि बात हुई है लेकिन वाया अदालती मंजरनामा होगा। अब वाया अदालती मंजरनामा होगा तो इस ज़मन के अंदर हुकूमत को लेने के देने पड़े हुए हैं। हुकूमत को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे इनकी दाल गल रही है,
تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب جو اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی زرداری صاحب نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی یہ 2/3 اکثریت کے لیے تھی، آئینی ترامیم قومی مفاد میں ہوئی تو ہم ساتھ دیں گے، چیف جسٹس سمیت کسی کو ایکسٹینشن والی بات ہوئی تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ملک ڈوب رہا ہے، تحقیقات صرف 9 مئی کی نہیں باقی معاملات کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ اندرونی ہیں اور ہم بھیڑیوں کی طرح ملک کو نوچ رہے ہیں، ان مست سانڈوں کی جنگ کو ہر صورت پہ روکنا ہوگا۔ مردان پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس میں انہیں بلایا گیا تھا، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ 8 فروری کے انتخابات میں ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی لیکن بدقسمتی سے انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، زور و زبردستی سے ملک نہیں چلتا، ہمیں کھلے دل سے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی 1970 میں انتخابی نتائج تسلیم نہیں کیے تھے اور تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، اس لیے ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ان کو دہرانے سے گریز کیا جائے۔ یہ انہوں نے بات کی اور پکی انہوں نے بات کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو بات انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہی کہ یہ 2/3 اکثریت کے لیے ملاقات کی گئی تھی تو اس پہ جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو تھے انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان سے آصف زرداری نے آئینی ترمیم پر حمایت نہیں مانگی، آئینی ترمیم والی بات آئے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم رائے دیں گے، ہم اپنے طور پہ رائے نہیں دیں گے۔ یعنی ادھر بھی انہوں نے ٹھپا لگا دیا پاکستان تحریک انصاف پہ کہ اگر کوئی بات چیت ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر لیں۔ لیکن 2/3 اکثریت کے حوالے سے جو بات ہوئی اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کوئی وضاحت نہیں دی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس ضمن کے اندر کوئی وضاحت نہیں دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کیا، لیکن اندرونی طور پہ دباؤ بڑھانے کے لیے اور بیرونی دباؤ کو کم کرنے کے لیے باتیں یہ منظر عام پہ آئیں کہ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ جو ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے پریشر جو ہے وہ بن رہا ہے۔ آپ نے ٹویٹر کے اوپر بھی یہ پوسٹ دیکھی ہوگی جس پہ گو جین میریٹ گو تھا اور پھر یہ بھی تھا کہ ملک سے نکل جاؤ، اس طرح کی جو پوسٹ تھیں وہ لگائی گئیں، اسے ٹاپ ٹرینڈنگ کے اندر لایا گیا اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ برطانیہ کے اندر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے حوالے سے جین میریٹ کے لیے تحقیقات کا دائرہ جو ہے انہوں نے کھول دیا ہے اور اس ضمن کے اندر انہوں نے تفصیلات منگوائی ہیں۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر جو ہے وہ پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے اور بیرونی دباؤ کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں، ان کی ملاقاتیں بہت تیز ہو رہی ہیں، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ پہلے بات ہوتی، اب وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہی ہیں۔ اس زمین کے اندر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن حکومت کو جب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ ہماری مقبولیت اتنی نہیں رہی تو انہوں نے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک ترمیم کرنا چاہیے۔ دسمبر 2022 میں بلدیاتی الیکشن ہونا تھا، حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے یونین کونسل کی تعداد جو ہے وہ 100 سے بڑھا کر 125 کر دی، الیکشن ملتوی ہو گئے۔ معاملہ 1.5 سال اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلتا رہا۔ اب الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 9 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، حکومت پھر جو ہے وہ بلدیاتی قانون تبدیل کرنے جا رہی ہے جس سے الیکشن مزید ملتوی ہو جائیں گے اور آج کے ایجنڈے کا وہ حصہ بھی تھا۔ اب اس زمن کے اندر وہ اس پہ قانون سازی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی مجموعی طور پہ جو فین فالوئنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ چلا رہا ہے، اپوزیشن کو یہ چلا رہا ہے، ان کے لیے لابنگ ہو رہی ہے، ان کے لیے ہی نہیں ہو رہی۔ پہلے بات ہوتی تھی جنرل پاشا چلاتے ہیں، پھر بات ہوتی تھی ظہیر الاسلام چلاتے ہیں، پھر بات ہوتی تھی فیض حمید چلا رہے ہیں، پھر میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا جی کہ اب بتائیں کون چلا رہا ہے، پارٹی تو اب بھی چل رہی ہے۔ اب بات یہ آئی کہ جین میریٹ چلا رہی ہیں، جین میریٹ چلی جائیں گی تو پھر یہ کہہ دیں گے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ چلا رہا ہے امریکہ سے بیٹھا ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دال نہیں گلے گی، پھر یہ کہہ دیں گے کہ بھائی جان یہ تو رشیا سے پارٹی چل رہی ہے۔ لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی چل رہی ہے اور ان کی کوئی کام نہیں چل رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج انٹرنیٹ سست روی اور فائر وال کے خلاف درخواست پہ سماعت ہوئی ہے اور انٹرنیٹ میں ایشو کس وجہ سے ہے، حکومت نے عدالت کے سامنے تسلی بخش جو جواب دینا چاہا تھا وہ تسلی بخش جواب مانا نہیں گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت 3 اگست کو تفصیلی رپورٹ طلب کر کے انہوں نے مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹیکنیکل وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی آئندہ سماعت جو ہے وہ 3 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کے یہاں پہ تکنیکی طور پہ وجوہات پیش کرے کہ کیا وجہ ہے۔ بات انہوں نے کی چیف جسٹس نے کہ انٹرنیٹ سست روی کیس جو تھا اس میں آئی ٹی سے متعلق جو کام کر رہے تھے یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کی مرہون منت ہے، وہ ذرا متضاد بیانات دے رہے ہیں، کبھی فائر وال ہے کبھی فائر وال نہیں ہے، وزیر ایک دن کوئی اور بیان دیتے ہیں، دوسرے دن کوئی اور بیان دے دیتا ہے دوسرا وزیر، آگے پوری قوم کنفیوز ہوئی پڑی ہے۔ تو جس پہ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا پہلے ہمیں پتا چلا تھا 2 کیبلز کٹی ہوئی تھی، پھر ہمیں کل میسج آیا کہ تیسری کیبل بھی کٹ گئی ہے۔ 7 کیبلز ٹوٹل انہوں نے بتائی تھیں جس میں سے 2 پہلے کٹی ہوئی تھی، تیسری اب کٹ گئی ہے۔ جانے رفتہ رفتہ کرتے کرتے یہ 7 کیبلز بھی کٹ جائیں گی 5G متعارف کروانے کی
باتیں ہو رہی ہیں, اپنی مقبولیت کی باتیں کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہتے ہیں ان کی مقبولیت رہی نہیں ہے. تو اس ضمن کے اندر یہ سارے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو اقدامات اٹھا کے ان کی دال گل جائے. اس ملاقات کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کا پھر ایک رابطہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور بتایا گیا کہ ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے, ہم کہیں نہیں جائیں گے, ملاقات سے انکار نہیں کر سکتے تھے, ملاقات کی ہے لیکن حمایت ان کے ساتھ نہیں ہوگی. حکومت کو پریشانی ہے کہ بنے گا کیا, حکومت کی پریشانی کب تک رہتی ہے یہ دیکھنا ہے. دوسری طرف ارشد شریف کے خلاف درج متعدد FIRs قانون کی نظر میں برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہے. کس نے کہا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے. ارشد شریف کے اہل خانہ نے بہت بڑا نقصان اٹھایا جس کی تلافی ممکن نہیں ہے. صحافیوں کے تحفظ کے لیے 1 دسمبر 2021 کو پروٹیکشن آف جرنلسٹ ایکٹ کا نفاذ ہوا تھا. آج بھی صحافیوں کو غیر منصفانہ ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ارشد شریف کے اہل خانہ پروٹیکشن آف جرنلسٹ ایکٹ کے تحت قائم کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے کے اندر یہ بات کی ہے. ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کے خلاف متعدد مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواستوں پہ جسٹس محسن اختر کیانی نے 36 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ ارشد شریف کو ارباب اختیار کی جانب سے غیر منصفانہ ہریسمنٹ کا سامنا تھا. ارشد شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے صرف ایک فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کو درست سمجھا جانا چاہیے تھا. جب ریاستی اداروں کی جانب سے FIR درج کرائی جائے تو ملزم کو حفاظت فراہم کی جانی چاہیے تھی. یہ اس فیصلے کے اندر بھی لکھا گیا ہے. اب اس ضمن کے اندر حکومت کو مشکلات یہ ہیں کہ صحافیوں کے متعلق بھی جو ہے عدالتوں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو یہ یک طرفہ نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا. فائر وال والا بھی آپشن بیچ میں ہے, اس پہ بھی عدالتیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. مخصوص نشستوں کے لیے یہ عدالتوں سے پھر رجوع کر چکے ہیں. ہم قانون میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی یہ عدالتوں کے اندر لے کے جا رہے ہیں. ہم ان کی فین فالوئنگ کو کم کرنا چاہتے ہیں, ان کی فین فالوئنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب وہ کریں کیا؟ اب یہاں انہیں ہے کہ ہتھوڑا صحیح سے برسا دو کہ یہ بولنے کے قابل نہ رہیں, یا پھر ہتھوڑے اگر برسائے جا رہے ہیں تو ان کی طاقت کے اندر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے, اور وہ مختلف بیانیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بیانیے رد ہوتے چلے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ نے سارا کچھ کر لیا کہ یہ فلاں چلاتا ہے, فلاں چلاتا ہے, فلاں چلاتا ہے, فلاں چلاتا ہے, پھر بھی پارٹی چلتی جا رہی ہے, تو اس ضمن کے اندر ان کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں؟ انہوں نے پھر کہا کہ جو ہم نے اپنی تمام تراکیب کر لی ہیں, اپنی سیاست بھی ڈبولی ہے اور معاملات بھی نہیں چل رہے, پیسے بھی پورے نہیں پڑ رہے, تو انہوں نے کہا جی پھر جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. انہوں نے لاہور تا اسلام آباد M2 موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا. کار, جیپ اور ٹیکسی کے لیے ٹول ٹیکس میں 3.39 روپے فی کلومیٹر کا اضافہ کر دیا گیا. یعنی 200 کلومیٹر جانا ہے تو 200 کلومیٹر کا مطلب یہ کہ 639 روپے جو ہے, 639 نہیں تقریباً, یہ اس سے بھی اوپر چلی جائے گی بات, یہ 700 سے اوپر کی بات ہے. یعنی 727 روپے یہ تقریباً بن جائیں گے. 727 روپے یا 726 روپے کا ٹول ٹیکس 200 کلومیٹر کے اوپر بڑھے گا, جو پہلے 450 روپے تھا, اب یہ 1000 سے اوپر چلا جائے گا. تو کیا نکالنا ہے عوام سے؟ عوام کے گردے بیچ دیں. بن تو آپ سے کچھ نہیں رہا, نہ بیانیہ کسی کا مارا جا رہا ہے, نہ اپنا کوئی بیانیہ بن رہا ہے. تگودو آپ کو لگی ہوئی ہے کہ مہینہ ایک ہے ہمارے پاس, وہ مہینے میں یا تو بیڑا گرک بہت زیادہ کر لیں گے, اپنی قسمت بھی سنوار نہیں پائیں گے. یہ لکھ لیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.